अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे भारतीय दरख्वास्त पर जो है वो इसहाक डार और जयशंकर की गैर मामूली मुलाकात हुई है। वज़ारत ख़ारजा ने दोनों वज़ीर ख़ारजा को जो है वो इकट्ठा बिठाने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट की किया और भारतीय जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने रवानगी के वक्त जो है वो पाकिस्तान के बेहतरीन मेहमान नवाजी के ऊपर शुक्रिया भी अदा किया। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है एक बड़ा हॉट इशू के हमने देखा चंद रोज़ कबल हम देखते हैं कि नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो है वो एक तालिबा को कुचल दिया जाता है और लाश जो है वो सड़क पर बेयारो मददगार पड़ी रहती है, इंतज़ामिया खोश तमाशाई बनी रहती है। उसके बाद हमने देखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तलबा की जो है वो फंदा लगी लाश बरामद होती है। फिर हम देखते हैं कि गुजरांवाला में जो है वो बैक वक्त 3 तलबा के साथ ज्यादती का वाक़या रिपोर्ट होता है और उसके बाद जब मेडिकल होता है तो वो तीनों तलबा के साथ ज्यादती जो है वो साबित भी हो जाती है। और अभी जो हम देख रहे हैं वो लाहौर के एक निजी कॉलेज का वाक़या है, सेम ज्यादती का केस है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो आज हमने देखा कि मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस वाक़या को जो है वो पीटीआई की जानिब से उन्होंने कहा कि खतरनाक मंसूबा बनाया गया और ये उनकी कोई साजिश का नतीजा है। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी कि बानी पीटीआई जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलर की दौड़ से बाहर हो गए हैं। जो उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की गई है उसमें बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं है। ये तमाम तर मौजूद हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैन अल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। सबसे पहले तो बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से। आज भारतीय जो वज़ीर ख़ारजा हैं ये तो उन्होंने तो जाते हुए पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के ऊपर शुक्रिया भी अदा किया, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो गैर मामूली मुलाकात हुई है ये तो नहीं बताया जा रहा कि उसमें क्या बात हुई। अभी उन्होंने कहा कि इसको अभी जो है वो अफशा नहीं किया जाएगा, लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे कि दोनों का जो सिटिंग अरेंजमेंट चेंज किया गया? देखिए, मैंने तो आपको एक दिन पहले कहा था कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें साइड लाइन्स भी कुछ होती हैं, तो साइड लाइन्स के ऊपर भी कुछ मुलाकातें हो रही होती हैं। तो उसमें आप ये समझ लें कि साइड लाइन के ऊपर ये एक जो कि उस एजेंडे का हिस्सा तो नहीं है, इसहाक डार साहब की मुलाकात और जयशंकर साहब की मुलाकात जो है, लेकिन बहरहाल दोनों ममालिक के जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं और जो दोनों ममालिक के जो इस वक्त चूँकि दोनों हमसाए भी हैं और इस वक्त जो रिलेशंस हैं वो जिस स्टेज पे पहुँचे हुए हैं उसके अंदर ये मुलाकात ज़रूरी भी थी। और हमने ये देखा कि इससे पहले जो बड़ी अहम बात जो देखने वाली थी कि कनाडा के अंदर जो वाक़या हुआ, कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियन जो थी उनके एम्बेसडर को उनको सबको निकाला वहाँ से, उस पर पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट की गई। आमतौर पर अगर पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई वाक़या हो तो इंडिया के अंदर बड़ी हाइप होती है, लेकिन या इंडिया के साथ ऐसा कोई वाक़या हो तो पाकिस्तान में बड़ी हाइप होती है, लेकिन इस दफ़ा गैर मामूली तौर पर उसको भी हाइप नहीं दी गई। ठीक है, और दरमियान में ये जो मुलाकात हुई, अच्छा इस मुलाकात के अंदर जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आई, तो डेफिनेटली ज़्यादातर तो ये है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन क्या कैसे होंगे और पाकिस्तान और इंडिया इसके अंदर डेफिनेटली कश्मीर भी डिस्कस हुआ होगा, क्योंकि आपका जो कोर इशू है, जो बर्निंग इशू है वो कश्मीर इशू है, उसके बगैर रिलेशन ठीक नहीं हो सकते। एक और थोड़ा सा इसके अंदर आपको बैक में माजी को देखना पड़ेगा कि जब भी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है, इंडिया के साथ रिलेशन को बेहतर करने के लिए कोशिशें की गई, लेकिन उन काविशों को या उन कोशिशों को फिर अचानक सबोताज भी कर दिया गया। जैसे एक दफ़ा वाजपेयी ऐलान लाहौर हुआ, लेकिन उसके साथ ही फिर कारगिल का वाक़या हो गया। तो कुछ ऐसी कुव्वतें ज़रूर थीं जो रिलेशन अगर ठीक भी होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ख़राब कर देती हैं। लास्ट टाइम नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट गई तो उसके अंदर एक बात ये भी कही जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त के थे नवाज शरीफ साहब, वो इंडिया जो स्पेसिफिक हमारी पॉलिसी है उसके अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कुछ चाहते थे कि कोई बेहतर हालात हो जाएं, लेकिन कुछ फैक्टर्स जो हैं, कुछ एक्टर्स जो हैं, आप समझ लें वो नहीं ये चाहते थे कि ऐसा हो, और इसलिए फिर एक बहुत दोबारा जो बहुत सारी जो गेम खेली गई और जिसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आई और फिर एक डॉन लीक्स आ गई, ये सारी बातें उसके सिलसिले एक कड़ी का हिस्सा है। खैर, अब आ जाते हैं आज के इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के अंदर बड़ी अहम बात ये थी कि एक तो सीओ जो कॉन्फ्रेंस, एससीओ जो कॉन्फ्रेंस है उसको कामयाब बनाना था। गवर्नमेंट उसमें बड़ी सक्सेसफुल रही, ये बहुत ही सक्सेसफुल आपकी जो है इजलास हुआ और अगला इजलास जो है वो रशिया के अंदर है जो तय किया गया है। तो दोनों ममालिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी, पाकिस्तान के लिए भी और पूरे इलाके के लिए भी। और पाकिस्तान के अंदर आपने ये देखा कि पिछले 2 दिन के अंदर जब ये 15 और 16 टेररिज्म का तकरीबन ना होने के बराबर कोई वाक़या हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पूरा जोर ये था कि ये कामयाब ना हो और ये सारा कुछ हुआ, लेकिन जो उनके मैनेज किया गया, एफर्ट्स की गई और एक खुशगवार माहौल में ये कॉन्फ्रेंस भी हो गई। इसमें अब आ गया इंडिया की बात।
اچھا جے شنکر صاحب جب وہاں سے چلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ہاتھ میں لاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ میڈیا میں کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہ آ جائے ان کے اپنے ملک کے اندر. اور جو اس وقت مودی گورنمنٹ ہے اس کا تو سارا کا سارا فوکس یا جو اس کے الیکشن کمپین ہے جو انہوں نے ون کیے وہ اینٹی پاکستان پالیسی ہے, اینٹی پاکستان ریٹورک ہے ان کا بیانی ہے جس کے اوپر وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں, اور وہ پاکستان فوکس ہے ساری کی ساری ان کی پالیسی. ایسے میں پاکستان کا ایک موقف ہے جس میں نے کل بھی بات آپ سے کی تھی کہ 370 والی کشمیر کے جو اوپر انہوں نے لاگو کیا اور اس کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو ختم کیا. تو ان حالات کے اندر پاکستان کی طرف سے یہ ایک ایفرٹ بھی تھی کہ تھوڑا سا نارملائزیشن آف ریلیشن ہو تاکہ بات چیت ہو. اب یہ ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ پہ یعنی اسٹک ٹو دیئر گنز ہیں, ہم اسٹک ٹو اور گنز ہیں, تو درمیان میں کچھ نہیں ہو رہا. جہاں تک اب انٹرنیشنل قوتیں ہیں جس کے اندر آپ یو این او کہہ سکتی ہیں, سلامتی کونسل, اور اس کے علاوہ امریکنز ہیں اور بھی جو پاورفل کنٹریز ہیں, اچھا وہ اس ایشو کے اندر آتے نہیں. اگر کوئی آئے تو انڈیا بھی کہتا ہے دو طرفہ معاملہ ہے ہمارا اور ہم جو ہے نا اس دو طرفہ معاملے کو خود ہی سلجھائیں گے. ابھی اس میں ایک جو نئی چیز ایڈ آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ پچھلے دنوں ایک نیوز آ رہی تھی کہ انڈیا نے سنتاز معاہدے کے تحت جو 3 دریا پاکستان کو ملے تھے اس کے اوپر بھی سنتاز معاہدے کے بھی ریویو کرنے کی بات کی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ جو 6 دریا ہے اس میں جو 5 دریا ہے اس میں کچھ دریا ادھر چلے گئے تھے, کچھ ادھر چلے گئے تھے, 5 یا 6 ہمارے جو دریا ہیں. تو اب وہ اس کو بھی ریویو کرنے کی بات کر رہے تھے. تو ریویو کا مطلب ہے آپ کے پاس سندھ ہے یا آپ کے پاس جہلم دریا ہے یا چناب ہے, تو ان کے پانی کے اوپر بھی انہوں نے وہاں پہ پہلے سے ڈیم بنائے ہوئے. تو پاکستان ایک کرائسس کی طرف اس کو دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے میں بریک تھرو ہونا چاہیے دونوں ممالک کے. سب اس غیر معمولی ملاقات کے بعد اور ان کی پاکستان آمد کے بعد اب سمجھتے ہیں کہ کوئی بریک تھرو آئے گا یا پھر جو ہے وہ دو طرفہ جو تعلقات ہے اس میں کچھ بہتری آئے گی یا برف پگھلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ جے شنکر کا وہاں سے جب آئے تھے تو ان کی باڈی لینگویج, ان کا ایٹیٹیوڈ اور تھا. جب وہ جا رہے ہیں تو ان کا لینگویج اور ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا ہمیں ڈفرنٹ نظر آیا. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے, ایسا بریک تھرو ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک پازیٹیو میسج ان کی طرف سے بھی آیا. گو کہ اس کے اندر کشمیر پہ بات نہیں کی گئی, دونوں کے ہوئی تو ہوگی لیکن اس کو میڈیا کی زینت نہیں بنایا گیا. کیونکہ جب کشمیر پہ بات کرتے تو انڈیا کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جی ہم تو کشمیر پہ بات ہی نہیں کریں گے, وہ تو کہتے ہیں ہمارے انٹیگرل پارٹ ہے. لیکن پاکستان کا سب سے بڑا ایشو کشمیر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ حل ہو تو پھر بات تو ہوگی, اس کا ذکر بھی آئے گا. لیکن اس کے اندر میں یہ بات ضرور کروں گا کہ اس میٹنگ کے اندر کشمیر پہ کتنی بات ہوئی ہے اور کیا بات ہوئی ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن بہرحال ایک بات چیت ہوئی ہے, اس میں انڈیا نے ایک جو بات کی ہے اور اس جو اگر آپ اعلامیہ پڑھیں تو اس کے اندر یہ بات کی ہے کہ منڈیوں کے اندر جو ہے جو سپلائی لائن ہے اس کو تحفظ چاہیے. وہ جب اس کنٹینیوٹی نہیں ہوتی تو پھر ایک انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے اور ریٹس اور سب کچھ وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں. اب آپ ایک کامن مارکیٹ بنانے جا رہے ہیں, ایک بازار بنانے جا رہے ہیں, ایک ایسا بازار جس کے اندر بہت سارے ممالک ہیں, جس کے اندر انڈیا بھی آ جائے گا, جس میں پاکستان بھی ہے, افغانستان آ جائے گا, ایران ہے, قازقستان ہے, کرگستان ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, منگولیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بھی ممالک آ سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑی منڈی اس خطے میں بننے جا رہی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سپلائی لائن. صحیح. تو سپلائی لائن کیسے ڈسٹرب ہوتی ہے؟ اس میں ایک بہت بڑی سپلائی لائن پاکستان کا چائنیز کوریڈور ہے. اگر اسے ڈسٹرب کیا جاتا ہے دہشت گردی کے ذریعے تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. پاکستان کے اندر جو پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو چائنیز کوریڈور ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے جتنی بھی ٹیررزم پاکستان کے اندر ہو رہی ہے جو کہ فوکس ہے ٹیررزم کا وہ افغانستان کے راستوں ہو رہی ہے. آج وزیر اعظم نے اس کے اوپر کھل کے بات بھی کی افغانستان کے حوالے سے. انہوں نے بھی بات کی. جب انہوں نے بھی بات کی تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر کون انوالو ہے, اس میں کس کا رول ہے. اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ انڈیا کا ہے. باقی تو چلے ہیں ہم بات کرتے ہیں اسرائیل بھی ہو سکتا ہے, سی آئی بھی کروا رہی ہے, افغانستان کے اپنے بھی ٹی ٹی بھی سارے شامل ہیں, لیکن اس کے اندر میجر پارٹ ہے جو فنڈنگ کرنے والا پارٹ ہے, جو ٹریننگ دینے والا پارٹ ہے, جو ویپنائز کرنے والا پارٹ ہے وہ انڈیا اس وقت کر رہا ہے, ان کی را کر رہی ہے. اور وہ اس کو میرا خیال ہے ایڈمٹ بھی کرتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں کر رہے. بہت ساری سٹیجز کے اوپر بہت ساری شخصیات ان کی اس طرح کی باتیں کر چکی ہیں. تو ہمیں سب سے بڑا پاکستان کو جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے جو ٹیررزم پاکستان میں ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. تو ڈیفینیٹلی ایک ایسی چھتری کے نیچے آج انڈیا آ کے اس میں شامل ہوا, اس نے گفتگو کی اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم یہ سکسیس کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی
ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ سکسیسفل ہو, اس میں وہ سکسیس میں اپنا رول کرنا چاہتے ہیں, ڈسٹرکشن کی بات نہیں وہ کر رہے. ٹیبل پہ تو وہ یہی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے انڈیا کا جو ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے کہ وہ ٹیبل پہ کہتے ہیں کچھ ہے, پیچھے کچھ اور کر لیتے ہیں. ہمارے بارے میں بھی وہ یہی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بہرحال اس وقت جو سچویشن ہے بہت سکسیسفل ہے, اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو آپ مشترکہ بیانیہ پڑھیں تو بڑا وہ پازیٹیو ہے, اور اس کے اندر جو مختلف فیلڈز کہیں گئی ہیں, دیکھیں اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کی ہے, نوجوانوں کو اکوپ کیا جائے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ, پھر اس کے علاوہ کمیونیکیشن کی بات کی گئی ہے, اس کے بعد سیکیورٹی کی بات کی گئی ہے, اور باہمی تعاون کی بات کی گئی ہے. اس میں ظاہری بات ہے آپ کا ایگریکلچر, آپ کی ٹیکسٹائل, آپ کی انڈسٹری ساری انوالو ہو جاتی ہے. جب اتنے ممالک کی انڈسٹری انوالو ہو جائے گی, اتنے ممالک انوالو ہو جائیں گے, تو ایک جو مارکیٹ بنے گی اس کے اندر وہ بہت ہیوج مارکیٹ ہے, اور اس کا جو حجم بھی ہے, والیوم بھی بہت بڑا ہے. اس والیوم کے اندر جو ریجنل کنٹریز ہیں جب وہ خود ہی تجارت میں آ جاتے ہیں, ایکسپورٹ اور امپورٹ تمام ممالک کرتے ہیں, ایک کامن مارکیٹ کے اندر کرتے ہیں, اس کے ذریعے کرتے ہیں, اس نیٹ ورک کے ذریعے کرتے ہیں. ایک تو وہ اس کا بینیفیشیل اس حوالے سے بھی ہے کہ اس کے اوپر خرچہ بہت کم آئے گا. چاہیے کہ ہم امریکہ میں مال بھیجیں یا ہم یورپ میں بھیجیں, تو اگر ہم یہاں قازقستان, تاجکستان, یا ایون میں کہتا ہوں جی آپ ایران کو بھیجتے ہیں, تو یا ایران کا مال, تو دونوں ممالک کو بینیفیشیل ہے, زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ کی یہاں پر اکانومی بھی اسٹرانگ ہوتی ہے, آپ کی اسٹاکس ایکسچینج بھی اسٹرانگ ہوتی ہیں, آپ کی کمپنیاں بھی اسٹرانگ ہوتی ہیں. لیکن میں نے کہا نا کہ سب سے بڑی ہرڈل جو تھی جو آپ نے بات کی وہ ہے انڈیا کی طرف سے. میرا نہیں خیال کہ باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان کو کوئی ایشو ہے, لیکن پھر اس میں 4 ایٹمی قوتیں بھی اکٹھی ہو گئی ہیں. یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کے اندر 4th اٹامک پاورز, جس میں رشیا, چائنا, جس میں پاکستان اور انڈیا, اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی کامن گراؤنڈ کے اوپر, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑی آبادی ہے, دنیا کا 40% ہے. ایسے سب جتنے وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ بات کی گئی شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے, اقتصادی, معاشی, ہر لحاظ سے, اسی حکومت میں آپ جو ہے وہ استحکام آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. اس میں پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ یہ کہ پاکستان کو دیکھیں اٹامک پاور ہے, پاکستان کی اگر ڈیفنس کے حوالے سے دیکھیں تو اسٹرانگ انف, آپ فوج کے حوالے سے دیکھیں تو اسٹرانگ انف, آپ پاپولیشن کے حوالے سے دیکھیں تو اسٹرانگ انف, یعنی نوجوان آپ کو نسل ملی ہے, آپ کے پاس قدرتی وسائل بھی بہت ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے. مثلا آپ کی یہاں بجلی مہنگی ہے, مثلا یہاں پر آپ کا پیٹرول مہنگا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر آپ ریجنل ٹریڈ میں, اور ادھر ہی یہاں سے ان مسائل کا حل موجود ہے. پاکستان کی انرجی جس کے اندر گیس کا ایشو جو ہے یا بجلی اس سے جو بنتی ہے اس کا ایشو, ریزولوشن اس کا ایران کے پاس بھی موجود ہے. آپ اگر اس کی پائپ لائن لے لیتے ہیں تو وہ ریزولوشن ٹھیک ہو جائے. آپ کی بجلی جو, آپ کی سستی بجلی جو ہے وہ آپ جو ہے ظاہری بات ہے آپ آئل کے ذریعے بنا رہے ہیں, تو آئل آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کے یہاں پر سعودی عرب کے ذریعے ریفائنریز لگ جاتی ہیں, یہیں پہ ہی وہ اس کو کلین کیا جاتا ہے, اور یہیں پہ اس کی ظاہری بات ہے خالی پیٹرول نہیں ہوتا, اس کی جو بائی پروڈکٹس ہوتی ہیں بہت ساری ہوتی ہیں, یہاں فیکٹریاں لگ جاتی ہیں, وہاں یہاں بائی پروڈکٹس تیار ہوتی ہیں, تو پاکستان گیس اور آئل میں ہو جاتا ہے. اچھا, پاکستان کے جو پانیوں کا مسئلہ ہے, ڈیمز کا جو ایشو ہے یا پانی کا مسئلہ ہے, تو بہت سارے آپ کے دریاؤں پر ڈیم انڈیا نے بنائے ہوئے. اگر یہ بیٹھ کے اپنے ریزولوشن کر لیتے ہیں, اپنے چیک آؤٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کی یہ پرابلم ہے, اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں, تو کم از کم یہ والے ایشوز. پھر اس کے بعد ہے کہ پاکستان میں اگر دہشت گردی ہے تو دہشت گردی پاکستان کی انگلی جو اٹھتی ہے, پاکستان کی انگلی جو ہے یہ اسلام آباد قازقستان کو نہیں کہتا, پاکستان ترکمنستان کو نہیں کہتا, پاکستان چائنا کو نہیں کہتا, پاکستان روس کے بارے میں نہیں کہتا, پاکستان اور کسی کے بارے میں. پاکستان کا جو فوکس ہے وہ 2 کنٹری سب سے زیادہ ہے. ایک تو آپ کے یہاں ٹیررزم ہو رہی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ انڈیا اور وایا افغانستان ہو رہی ہے, اور افغانستان کے ساتھ ساتھ اگر کچھ اور ایکٹیویٹیز آپ کے بلوچستان میں ہو رہی ہے تو وہ ایران کے تھرو, یعنی اب سمجھے ایران کے, اور اس کے اوپر ہماری ایک لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی. تو اگر آپ 2 کنٹریز اس میں آ جاتے ہیں, افغانستان بھی بیٹھ جاتا ہے, کیونکہ جب کامن ایشوز ہو جائیں گے, منڈیاں, میں نے پھر آپ کو لفظ کہا, بہت بڑی منڈی, اس منڈی میں سب نے سودا بیچنا, اس کا تحفظ سب کو یقینی ہوگا کیونکہ سب کی اکانومی اس سے بہتر ہونی ہے. تو اگر پاکستان میں آپ سٹرائکس رکھتے ہیں, پاکستان میں ٹیررزم رکھتے ہیں, تو یہ سمجھیں کہ وہ جو بینیفٹس ہیں نا وہ پھر نہیں ملیں گے, کیونکہ نہ تو یہ منڈی بن سکے گی, نہ یہ کوریڈور محفوظ ہو سکے گا. اچھا, جب آپ یہ بات کرتے ہیں آج کی, آپ نے جو اپنے ایس سی او جو کی جو ہے اس کا اعلامیہ,
اس میں یہ بات کی گئی کہ جناب ہمارا جو کمیونیکیشن کا نیٹ ورک ہے یا ہماری جو آپس میں ٹریڈ کے نیٹ ورکس، روڈز، یہ وہ سارے، اس کا تحفظ بڑا ضروری ہے. صحیح. تو پھر ظاہری بات ہے کہ اگر چائنیز کوریڈور کا تحفظ آ جائے گا تو چائنا بھی انوالو ہو جائے گا. ملک جو بڑی طاقتیں ہیں، تو اگر کوئی کر رہا ہے، مثلا انڈیا کر رہا ہے، تو ان کا بھی ایک انفلوئنس وہاں یوز ہوگا. تو پاکستان کو ایک تو ہے کہ آپ کی باہمی ایشوز ہیں، پھر اس کے اندر اگر اس طرح کی قوتیں آ جاتی ہیں اور آپس میں بیٹھ کے کوشش کرتی ہیں اور انڈیا کو بھی منا لیتی ہیں، تو یہ کشمیر کا ایشو بھی ریزالو ہو سکتا ہے. ایسے صاحب، نواز شریف کی بھارتی جو صحافی ہیں ان کو انٹرویو دینا، ان کی ملاقات، پاکستان میں ابھی تک جو ہے وہ کسی صحافی سے وہ ملاقات نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں ان کا ایک اپنا سٹائل ہوگا، لیکن میرا خیال ہے دنیا کے اندر ابھی بہت سارے ممالک ہیں، چائنا کے لوگ آئے ہیں جو ان کی لیڈرشپ آئی ہے، اور دنیا کے جو دیگر ممالک کی لیڈرشپ، ان کے میڈیا ساتھ ان کے آیا. صحیح. میرا خیال ہے پاکستان کے بھی جو لیڈرشپ جب باہر جاتی ہے یا کہیں، ان کو بھی میڈیا کو ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ جو چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں جن کو آپ نے اس گورنمنٹ نے پوائنٹ آف ویو دینا ہے یا اس ملک نے پوائنٹ آف ویو دینا ہے، تو میڈیا کے ذریعے دینا ہے نا. تو آپ یہ کہیں کہ اکیلا آدمی چلا جائے اور میڈیا نہ ہو. دنیا کے اندر یہ پوری ایک سمجھے ایک سائنس ہے کہ میڈیا کو، جو آپ کے مواصلاتی ذرائع ہیں، اس کو آپ نے ریاست کے تحفظ کے لیے اور ریاست کے اچھے جو فائدے ہیں یا اچھے پروجیکٹس ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کے اندر آپ نے پروموٹ کرنا ہے، پاکستان سے باہر بھی تو آپ نے پروموٹ کرنا ہے. تو وہ جو ہے میڈیا کے ذریعے ہوگا. اچھا اگر ان کے لوگ آتے ہیں تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو انہیں دیں، تاکہ سمپلی یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی گورنمنٹ کو ہوتا ہے. انڈین جو دنیا ہوتی ہے، انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی سنتے ہیں جب ان کے چینلز انٹرویو کرتے ہیں، تو پاکستان کی لیڈرشپ کا پوائنٹ آف ویو ان تک بھی جاتا ہے. تو درمیان میں بہت ساری ایسی جو آپ سمجھے کہ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، مس کنسیپشنز ہوتے ہیں، وہ انہی چیزوں سے، انہی رابطوں سے کم ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. ورنہ تو آپ نے اپنی گنز پہ سٹیک ہیں، وہ اپنی گنز آپ کی طرف کر کے سٹیک ہیں، درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کو ریزالو کرنے کے آپ کے پاس دو طریقے ہیں، یا تو آپ گن پکڑ کے کریں، آپ ادھر سے میزائل ماریں، وہ جو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایران اور اس وقت آپ کو نظر آتا ہے کہ اسرائیل کے درمیان میں ہے کہ وہ ادھر سے کہتے ہیں ہم ماریں گے، وہ کہتے ہیں ہم ادھر سے ماریں گے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی میٹر اس طرح ریزالو ہوتے تو نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو ٹیبل پہ بھی جانا پڑتا ہے. تو دوسرا ہے بات چیت کے ذریعے. تو بات چیت کے اندر جو ذرائع مواصلات ہیں یا آپ کا میڈیا ہے، چاہے ادھر کا میڈیا ہے چاہے ادھر کا میڈیا ہے. اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ شروع میں تو شاید تھوڑا سا ایک ہائپ کریٹ رہتی ہے ایک دوسرے کے خلاف، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جب کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف بھی جھکاؤ آتا ہے تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. فار ایگزامپل واجپئی کے دور کے اندر جب مشرف صاحب کا دور تھا تو ہمیں یاد ہے کہ بہت سارے پبلک لیول پہ بھی وفود جو تھے ان کا ایکسچینج ہوا تھا، یہاں سے بھی لوگ ادھر گئے تھے، وہاں سے بھی لوگ آئے. تو ان دنوں بڑا ماحول ایک نارمل سا ہو گیا تھا، اور انڈیا کے لوگوں کو یہاں ویلکم کیا جا رہا تھا، پاکستان کے لوگوں کو وہاں ویلکم کیا جا رہا تھا. پبلک ٹو پبلک جو بات کہتے ہیں آپ کے رابطے، وہ بھی آپ کے شروع ہو گئے تھے. اچھا لیکن بہرحال پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ نے کشمیر ایشو کو نہیں بھولنا. اگر آپ کشمیر ایشو کو نہیں بھولیں گے اور انڈیا بھی اگر آپ کے ساتھ ٹیبل پہ آ جاتا ہے، کسی ایک جگہ پر ٹھیک کرنے کی بات ہو جاتی ہے اور یہ مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں آپ جو ہے یہ مسائل جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں گے. لیکن دیکھیں ایک کوششیں یہاں پر اور بھی ہوئی ہیں، کچھ ایسے کنسیپشن بھی آئے ہیں، اسے مس کنسیپشن کہہ سکتا ہوں، کہ جیسے کشمیر ایشو کی ریزولوشن کے لیے بات یہ کی گئی کہ جی یہ کیا کہ ادھر کا کشمیر آپ ان کا ہو جائے اور ادھر کا ان کا ہو جائے، یا اس کے کوئی 2-3 حصے بنا دیجئے جائیں، کوئی بفر زون بنا دیا. میرا خیال ہے کہ جتنے بھی یہ آپشنز اگر ان پہ کام کیا گیا تو پھر ریئیکشن نہیں ختم ہوگا، دونوں ممالک میں رہے گا، کیونکہ کچھ مقدر قوتیں اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں. آپ کو وہی ایک آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ یو این او کی جو ریزولوشن ہے، کشمیر جو اگر وہ انٹیگرل پارٹ ان کا نہیں ہے، بیسیکلی کشمیر پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے. تو آپ کو اس کے اوپر، اور جو آپ نے ریزولوشنز پاس کی تھی اس کے اندر کوئی ایک ایسا کشمیر نہیں بنایا جا سکتا کہ کوئی بفر زون ہو. یو این او کی جو ریزولوشن ہے ان کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے، لیکن لوگ فیصلہ یہ نہیں کریں گے کہ جی کوئی آزاد بفر زون بن جائے. وہ یہ فیصلہ کریں گے جو آپ یہ سمجھے کہ یا تو انہوں نے ادھر رہنا ہے یا انہوں نے ادھر رہنا ہے. تو اس کی ڈیموگرافی بھی نہ چینج کی جائے اور لوگوں کو اس کا حق دیا جائے کہ وہ جدھر بھی جانا چاہتے ہیں وہ ادھر جانا چاہتے ہیں ادھر چلے جائیں، ادھر آنا چاہتے ہیں تو ان کو ادھر آنا دینا چاہیے. لیکن آپ انڈیا کا پلان کر رہے ہیں کہ وہاں ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے، پاپولیشن کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلم اکثریت کو کم کر دیے. جب آپ یہ ایفرٹس کرتے ہیں اور آپ جو آپ کر رہے ہیں کیا اس سے کیا تبدیلی آ گئی؟ اس سے کنفلکٹ بڑھتے ہیں، ان نیچرل آپ کریں گے نا. جب ایسے صاحب بلاول جزاری جب بطور وزیر خارجہ بھارت گئے تھے تو اس طرح کی سردمہری نہیں دیکھنے کو ملی تھی. اب شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں یہ جو غیر معمولی دونوں وزراء خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر میرا خیال ہے یہ ملاقات تو ہونی چاہیے. تو میں نے کہا تھا سائیڈ لائنز میں ہونا اچھا ہے، کیونکہ دونوں
ایک آرچ رائیول ہیں اور دونوں بڑی طاقتیں ہیں, دونوں ایٹمی قوتیں ہیں, ان ایشوز کو ایسے بھی نہیں رکھا جا سکتا. ٹھیک ہے نا, جب دونوں طرف وہ کہتے ہیں بٹن کے اوپر ہاتھ ہو اٹامک, تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, اگرچہ کہ خیر وہ اٹامک پاور تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اٹامک یوز ہو جائیں گے, لیکن ایون آپ کنونشنل وارفیئر بھی کہیں تو وہ بھی تھوڑی نہیں ہوگی. ان کی بھی آبادی تھوڑی نہیں ہے, 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ان کی بھی ہے. پاکستان بھی کوئی ایک, بے شک اس کی آبادی کم ہے لیکن ایک مضبوط ملک ہے, اس کی ایک مضبوط فوج ہے, ایک مضبوط پالیسی ہے. تو ملاقات تو ہونی چاہیے تھی نا, اس کے آپ یہ کہیں کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو بات چیت تو کرتے رہنا پڑے گا. اگر آپ نواز شریف صاحب کو بات کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے دور سے پہلے نواز شریف صاحب پہ یہی تنقید تھی کہ دیکھیں جی وہ واجپئی صاحب جو ہے نا وہ ادھر کیوں, حالانکہ مشرف صاحب خود وہاں چلے گئے تھے. اب یہاں بحث ہوتی تھی کہ جی وہ کیوں ادھر آئے ہیں اور یہ لانے لاہور, تو جب مسئلہ بڑا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ مشرف صاحب خود جا کے انہوں نے ہاتھ ملا لیا تھا. اب جیسے کرکٹ ڈپلومیسی کی بات کی جا رہی ہے, اس دفعہ بھی کرکٹ ڈپلومیسی دوبارہ سے کی جائے, اور یہ کرکٹ ڈپلومیسی جو ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ یہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں جب انڈیا اور پاکستان جو تھے ایک قسم کی وار کے قریب آ گئے تھے, تو اس وقت اچانک جنرل ضیاء الحق صاحب ادھر چلے گئے, انہوں نے راجیو گاندھی صاحب ادھر تھے تو ان کے ساتھ وہ پھر ایک میچ بھی دیکھا, تو وہ ایک کرکٹ ڈپلومیسی تھی جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ڈیفیوز ہوئیں. تو میرا خیال ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ یہ ضروری ہیں, سب ضروری ایسا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے اچھے طریقے سے یہ اجلاس منعقد ہو چکا ہے, اب اگر جو ہے وہ چیمپئن ٹرافی ہوتی ہے تو بھارت کو کوئی بہانہ نہیں ہے سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی؟ دیکھیں پاکستان کے اندر ٹیررزم کروا کون رہا ہے؟ انڈیا میرا حال ہے یہ بذریعہ اوپن سیکرٹ افغانستان. ہے, اوپن سیکرٹ ہے. تو جب ان کی اپنی ٹیم آئی ہوگی تو وہ کیا ٹیررزم کروائیں گے, دہشت گردی کروائیں گے پاکستان کے اندر؟ کیا ان کو عزیز نہیں ہے ان کی ٹیم کی سیکیورٹی؟ تو آپ یہ دیکھو گے کہ اگر جب ہوگا تو بڑی یہ کامیاب ہوگی. تھرڈ کوئی تیسری پارٹی میرا نہیں خیال کہ وہ یہاں پر ایسی آگے کوئی حرکت کرے گی. پاکستان کے اندر جتنی بھی ٹیررزم ہو رہی ہے اس میں انڈیا کو پوری طرح پتہ ہے, را کو پوری طرح پتہ ہے کہ یہ کیسے ہو رہی ہے, تو اس میں اپنی ٹیم پر بھی کروائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنی ٹیم سے مخلص نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جب آپ کرکٹ ڈپلومیسی کریں گے, دونوں طرف کرکٹ ٹیمیں کھیلیں گی, تو ایک غصہ, ایک وہ کیفیت ذرا کم ہوگی. لیکن بہرحال پھر میں وہی بات کروں گا کہ اس سارے چکر میں 2 اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک تو کہتے ہیں کشمیر ایشو کو بھول جائیں اور بس کاروبار کریں اور اس طرح بس مسئلے ٹھیک کریں. میرا خیال ہے ایسے نہیں ہو سکتا. پاکستان نے یہ تجربہ کافی دفعہ کر کے دیکھ لیا ہے. آپ نے کشمیر کے جو ایشو سے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. شاید پاکستان کے اندر ایک اسکول آف تھاٹ ایسا بھی ہے, وہ کہتا ہے جی کہ ادھر کا حصہ ادھر ہو جائے. میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں, پرویز الہی صاحب کا جب پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے, مشرف صاحب کا دور تھا اور میں نے خود ان کا انٹرویو کیا. یہ پاکستان کی لیڈرشپ کے مائنڈ سیٹ میں تھا کہ اس کا جو دوسرا ریزولوشن ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی پارٹی جو ہے مشرف صاحب کے ساتھ, آپ جو ہیں اس وقت کاف لیگ جو ہے مین پارٹی اور انہی کی گورنمنٹ بنے گی سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی, تو کشمیر کے اوپر آپ کا کیا ہے ایشو, آپ کا کیا موقف کیا ہے؟ تو انہوں نے پنجابی میں کہا کہ ساڈا کی موقف ہونا جی, سیدھا سیدھی گل ہے, جڑا انہاں کول وہ رکھ لین, جڑا ساڈے کول اسی رکھ لیں گے. اچھا, تو میں نے کہا جی یہ آپ کا چودھری صاحب, یہ آپ کا جو ہے موقف جو ہے یہ آپ کا آفیشیل موقف ہے آپ کی پارٹی کا. تو مجھے یاد ہے ان کے پی آر ہوا کرتے تھے اکرم چودھری صاحب, تو وہ میرے سے ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں انٹرویو پہ بلایا اور آپ ہمیں پھنسانا چاہتے ہو اس طرح کی بات کر کے. میں مسکرایا, میں نے کہا جی میں نے تو نہیں کہا, وہ تو چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں. کہتے نہیں آپ نے کویشچن کیا ہے تو آپ یہ ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں. تو میں نے 2 دفعہ ان سے پوچھا کہ چودھری صاحب یہ آپ کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے, آفیشیل اسٹیٹمنٹ. انہوں نے جب دیکھا کہ چودھری اکرم صاحب ناراض ہو گئے ہیں, کوئی اس میں بات ہے, انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ بات کیا ہو رہی ہے, تو چودھری اکرم صاحب نے کہا نہیں چودھری صاحب اے نہیں کہنا. تو انہوں نے چودھری اکرم صاحب کو دیکھ کے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کہا یہ بات. میں نے کہا ابھی تو آپ نے یہ بات کی ہے کہ جڑا انہاں کولے وہ رکھ لین, جڑا ساڈے کولے اسی رکھ لئیے. تو میں کہا چودھری صاحب تسی تے کیا سی؟ انہوں نے کہا میں نہیں کیا یار, میں بس چھوڑ دو. میں نے کہا انہیں تے کیا سی؟ وہ کہتے نہیں آپ چودھری اکرم صاحب کو دیکھی جائیں, اور انہیں لگا کہ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے. پھر بعد میں ان کو چودھری اکرم صاحب نے بریف کیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو موقف ہے وہ یو این او ریزولوشن کے تحت ہے, اور یو این او ریزولوشن یہ ہے کہ جو حق رائے دہی جو ہے کشمیری اپنی, اور آپ آدھے کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ پاکستان کی لیڈرشپ میں کافی پرانا چل رہا ہے کہ جو ان کے پاس ہے ان کو دے دے, جو ہمارے پاس ہے وہ ہم رکھ لیں. 370 کے بعد آپس کی بات ہے, میں خان صاحب کے دور میں جب 370 لاگو کر کے اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا ہے, تو یہ وہی اسی کی کنٹینیوٹی مجھے لگی کہ جناب اس کے اندر اب اس کے بعد کشمیر جو ہے کہیں بیک برنر پہ چلا گیا ہے. صحیح. اس گورنمنٹ نے بھی اس کو کنٹینیو نہیں کیا. یہ کشمیر کہیں بیک برنر پہ اس وقت چلا گیا اور کوئی وہاں سے آواز نہیں آ رہی. انڈیا بڑے طریقے سے وہاں ہر چیز کو آسانی سے مینج کر پا رہا ہے جو پہلے نہیں تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ وہ جو روز ہماری گولہ باری, اور وہ بھی
تقریباً ختم ہے اس وقت ان دنوں, کیونکہ ان کا جو ایشو تھا مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا ان کو وہاں فیوریبل سچویشن بن گئی ہے. تو ہمیں کشمیر کے ایشو کو گورنمنٹ آف پاکستان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے, اور چاہے آپ کی جتنے بھی آپ ریلیشن نارملائزیشن کی طرف کریں, اسحاق ڈار سے ہم سے ملاقات ہو ان کی لیڈرشپ کی, یا میاں نواز شریف صاحب سے ہو, یا کسی سے بھی ہو, یا شہباز شریف صاحب, ہمارا جو آفیشیل ایشو ہے, جو ہمارا ایک موقف ہے, جو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے شاید کافی عرصے سے بھول چکی ہے, کئی سالوں سے, جو یہ ہے کہ UN کی ریزولوشن کے مطابق پاکستان جو کشمیر کے ایشو کی ریزولوشن, تو میرا خیال ہے اگر یہ کریں گے تو بہت بہتر ہو جائے گا. ایسے سب آگے بڑھیں گے. ہوٹ ایشو جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر آج جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کی, یقینی طور پہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی. بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہے, لیکن اس کو وہ ریلیٹ کر رہی ہیں کہ چونکہ یہ اس وقت ایک پروپیگنڈا ہے, اور بلکہ مریم نواز سمیت جتنے بھی حکومتی عہدیداران ہیں وہ سب اس چیز کو جو ہے وہ PTI کا پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو کیس ہے A سے لے کے Z تک, آج کی ڈیٹ تک آپ سمجھ لیں, Z تو خیر ابھی نہیں آیا, تو یہ اس کو مس ہینڈل کر دیا گیا ہے. یہ سمپلی ایک انسیڈنٹ تھا, جیسے بہت سارے کالجز میں اور بھی ہوا, جیسے آپ نے بتایا کہ یونیورسٹی کا کیس, اور یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے. گورنمنٹ کی ایک مربوط پالیسی اس کے اوپر ہونی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کی آج میں نے جو انٹرویو سنا, یا ان کی جو پریس کانفرنس تھی اور ان کی جو باتیں بعد میں ہم نے دیکھیں, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا وہ شاید ان کو یعنی بریفنگ ان کو صحیح نہیں دی گئی, یا ان کو کچھ اداروں نے, یعنی میں ان کی پالیسی پہ مس گائیڈ کیا گیا. دیکھیں میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا, بڑی اچھی خاتون ہے, CM پنجاب ہیں, اور ان کی پالیسیز جو ہیں صوبے کے لیے بڑی اچھی رہی ہیں. لیکن اس ایشو کے اندر پولیس نے شاید جس طرح اس کو ٹریٹ کیا اور اپنے آپ کو اپنے ڈیفنس پہ سارے ایشو کو لے گئے ہیں, اور اب دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ ریاست نے کوئی سٹینڈ لے لیا صحیح, اور یہ اس کو یعنی اتنا امالگامیٹ کیا ہے کہ اب ریاست اور PTI کے درمیان میں کوئی ایشو لگتا ہے. حالانکہ ہوا کیا ہے کہ کالج میں اگر ایسی چیز آئی ہے, اب اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں. اچھا, اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ماضی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ کیسے گمراہ کرتا ہے. صحیح. شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اور یہ میرا غالباً پچھلے سے پچھلے دور کی بات ہے ان کی, تو ان دنوں ہم کرائم رپورٹنگ کیا کرتے تھے. تو ایک بہت بڑا واقعہ پنجاب میں مشہور ہوا, اس میں 2 بچیاں تھیں لاہور کی, جن کے بارے میں یہ پتا چلا کہ ان کو مرڈر کر دیا گیا, ریپ کرنے کے بعد پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے راوی میں بہا دیے گئے. اس وقت پرنٹ میڈیا زیادہ تھا, تو روزانہ کوئی نہ کوئی بڑی لیڈ ان کے اسی کیس کے حوالے سے لگ رہی تھی, لوگ انویسٹیگیشن بھی کر رہے تھے. تو جب شہباز شریف صاحب بڑا نوٹس لیا کرتے تھے اس طرح کے واقعات کا, بہت وہ ٹچی تھے اور کنسرن تھے, تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے فوری طور پر پولیس کو کہا کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں اس کیس کو بتا کے ان ملزمان کو گرفتار کریں جو اس میں انوالو ہیں. اچھا, اور رپورٹ مانگ لی. اچھا جی, اس کو ہیڈ بنایا گیا, لاہور کے SP CIA ہوا کرتے تھے, ان کو بنا دیا گیا, اور CIA کے انڈر ہوئی اس وقت کی سب سے بڑی آپ سمجھے کہ یہ ایجنسی تھی پولیس انویسٹیگیشن کی. تو جناب 48 گھنٹے یا غالباً 24 گھنٹے کے بعد رپورٹ آ گئی, اور CIA نے, لاہور کی پولیس نے رپورٹ جو وزیر اعلیٰ کو دی تھرو IG پنجاب, وہ یہ تھی کہ واقعہ ہوا ہے, ان لڑکیوں کے ساتھ ریپ بھی ہوا ہے, ان لڑکیوں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے گئے, انہیں راوی میں بھی بہایا گیا, اور اس کے ملزم جو ہیں وہ استانی جو تھی جس کے گھر میں وہ پڑھتی تھی, اس کے بھائی اور اس کے جو ہیں جو دوست ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. اچھا, یہ بہت ہائپ ہو گیا, پولیس نے ملزمان کو بھی پکڑ لیا, اور ان کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں یعنی استاد دہشت گردی کے عدالت میں کیس چلا گیا. بہت ہائپ تھی, ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پھانسی تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا, وہاں سے سزا یہی ہونی تھی, اور سزا کے قریب بھی وہ کیس جا چکا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس طرح جو ملزم پکڑے جاتے ہیں اس طرح کے کیسز میں, جو ان کے ساتھ پولیس کرتی ہے, میرا خیال وہ ایک بھیانک ان کے لیے ہوتا ہے, ایک تصور کرنا, وہ کانپتے رہتے ہیں دوبارہ. اچھا, ان کے ساتھ سب کچھ ہوا, لیکن وہ یہ کہ چونکہ میڈیا کے اندر بہت ہائپ کریٹ ہو چکی تھی اس واقعے کی, تو کچھ دنوں کے بعد, غالباً 2-3 ماہ کے بعد, فیصل آباد, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شہر تھا فیصل آباد, وہ ان میں سے ایک لڑکی وہ وہاں سے سودا لینے آئی ایک دکان کے اوپر. وہ دکاندار نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کا مرڈر ہوا تھا, جس کا مرڈر اور جس کے اوپر اتنا یعنی سب کچھ ہو رہا ہے. اس نے نا وہ کیس جو ہے نا وہاں کی پولیس کو بتایا, پولیس نے لاہور والی پولیس کو رابطہ کیا. تو بعد میں یہ پتا چلا کہ دونوں بچیاں زندہ ہیں, اور گھر سے صرف ناراض ہو کے گئی تھیں, اور بعد میں خوفزدہ ہو گئیں کہ جناب کہیں اتنا ہائپ کریٹ ہو گئی, اگر ہم سامنے آئیں تو کہیں ہمارے ساتھ کچھ ہو نہ جائے.
تو اس چکر میں اب وہ لڑکے تھے, اگر ممکن ہے کہ اگر یہ نہ سامنے آتی, ان کی قسمت اچھی تھی, وہ پھانسی بھی لگ جاتا ہے اگر وہ خاموش رہتی اور یہ اس طرح کی سچویشن تھی. تو یہ آپ دیکھیں کہ چیف منسٹر پنجاب کو, آئی جی پنجاب اس وقت کے, انہوں نے کس طرح خوفناک طریقے سے مس گائیڈ کیا صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے. اور پھر ان کی انویسٹیگیشن کا لیول دیکھ لیں. اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف. اچھا, اس میں پنجاب گورنمنٹ کو انوالو ہونے کی ضرورت نہیں تھی, یہ لاہور پولیس کا واقعہ تھا اور اس کے اندر کیا جاتا. اور دیکھیں پولیس کی پہلی تو ذمہ داری یہ تھی کہ جب آپ کو واقعہ پتا چلے تو آپ موقع پہ جاتے اور آپ ایف آئی آر کاٹ دیتے, اور آپ کو نہیں لگتا کہ ہے تو آپ انویسٹیگیشن میں نکال دیتے بعد میں, لیکن آپ وہ موقع پہ جاتے اور وہ جو کرائم سین ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کرائم سین, اور وہ فوٹیجز وغیرہ لیتے اور کرائم سین کو لاک کر دیتے, سارا کارڈن آف کر دیتے اور وہاں کوئی نہ جاتا, تاکہ اس میں ایویڈنسز ہوتی ہیں کہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایویڈنسز ضائع نہ ہو جائے. اچھا, انہوں نے وہ کچھ بھی نہیں کیا. اچھا, جب یہ بات چلی, ابھی میں اس میں نہیں آتا صحیح ہے یا غلط ہے, اسٹوڈنٹس نے جب یہ بات آئی, ان میں ری ایکشن آیا, تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ ان کو اندر مارا گیا, ان بچیوں کو مارا گیا. احتجاج وہ نارمل احتجاج ہو رہا تھا, اس احتجاج کو جب اس طرح بے معنی طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, تو وہ آپ اس وقت جو پورے پنجاب میں احتجاج بڑھ گیا ہے, اس کے پیچھے اس کو ٹیکل کرنے کی کہ کیسے آپ نے ٹیکل کیا, اس کو ناکام طریقے سے ٹیکل کیا گیا. اور پہلے آپ آگے یہ کہتے رہے کہ جناب ایسا سب ہم نے دیکھا کہ وزیر تعلیم آتے ہیں اور وہ طلباء کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں, پھر آ کے وہ ان کو انصاف کی یقین دہانی بھی کراتے ہیں. پھر وہ اس وقت کی اگر ان کی سورٹس یا ان کی فوٹیج دیکھی جائے تو اس میں وہ یہ اس چیز کو کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ جو ویڈیوز تھی وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں. وہ وزیر تعلیم کے یہ سارے بیانات ہیں. اب انہی کی حکومت کا نمائندہ آ کے کہتا ہے کہ یہ مطلب اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ ہوا, جبکہ اگر عظمہ بخاری صاحبہ کو دیکھ لیں, مریم نواز صاحبہ کی جتنی بھی ان کی وہ قیادت ہے, وہ ساری آ کے یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, وہ اس کو ریلیٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ ان کا پروپیگنڈا ہے. دیکھیں, یہ میں آگے کی طرف چلتا ہوں. اصل میں دیکھیں, ان کا کنسرن, وہ سی ایم پنجاب ہیں, عظمہ بخاری صاحبہ بھی اچھی خاتون ہیں, بڑے ان کا موقف اچھا ہے, لیکن بہرحال اس میں تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا پنجاب گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ جو پولیس بیان دے رہی تھی پہلے دن سے, وہ اسی بیان کو لے کے چل پڑے. اچھا, اس میں پولیس کا, اچھا میڈیا کی صورتحال یہ تھی کہ کوئی موقع پہ نہیں گیا, اب جا کے شاید کسی کو ایکسیس ملی ہے کسی کو, اور وہ بھی پولیس کے موقف کو لے کے, ریزن یہ تھی کہ چونکہ اس وقت خبر کو دبایا گیا تو مین اسٹریم میڈیا اسی موقف کو لے کے نا میڈیا بھی چل رہا ہے. اب اس میں کچھ چیزیں بڑی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ وزیر تعلیم نے یہ بیان دیا, اوکے دیا, اب یہ بیان ہے کہ جی ان کو مس گائیڈ کیا گیا یا اس اسٹوڈنٹ کے پریشر میں انہوں نے بیان دیا, ٹھیک ہے. پہلے آپ نے یہ کہا کہ جناب کوئی بندہ موجود نہیں, اوکے نہیں ہے اگر آپ کا پہلا موقع, پھر اچانک آپ نے دیکھا کہ اے ایس پی شہر بانو, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہے پچھلے 2 واقعات کے اندر. اچھا, وہ اچانک آتی ہیں, حالانکہ ان کا وہ علاقہ ہی نہیں ہے. اچھا, وہ ٹی وی پہ آتے, وہ اب یوٹیوب پر ان کا میں نے کلپ دیکھا, وہ ہائی لائٹ ہوا جس میں 2 اشخاص ان کے دائیں اور بائیں کھڑے ہیں. اچھا, وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک چچا کلیم ہے ان کا اور ایک ان کا والد ہے. اچھا, وہ سائلنٹ ہے, سائلنٹ انسپیکٹر جیسے بت کھڑے ہیں 2, اور وہ خود ہی ان کا موقع بیان کر رہی ہیں. پولیس کا یہ کام نہیں ہے, یہ پولیس کا کام نہیں ہے کہ آپ پارٹی بن جائیں. بالکل پولیس ایسے لگا پہلے دن سے ایک پارٹی بن گئی ہے, اور اس میں اسٹوڈنٹ دوسری طرف چلے گئے جو احتجاج کرنے والے, ان کو سنا نہیں جا رہا, ان میں کوئی آئی وٹنسز بھی ہوں گے. اب یہ کہا جا رہا ہے جی کوئی آئی وٹنس, بھائی وہ جو آئی وٹنس تھے ان کو تو مار کے آپ نے برا حال کر دیا, ان کو پکڑ کے اندر دے دیا, کئیوں کو آپ اندر ہیں, وہ بیچارے کیسز میں اندر. آپ کسی کی آئی وٹنس کو تو مان ہی نہیں رہے, کسی کے پروٹیسٹ کو بھی نہیں مان رہے, کسی کے احتجاج کو بھی نہیں مان رہے. ان کی پرنسپل صاحبہ کے جو وائس نوٹ ہیں وہ ہر جگہ گردش کر رہے ہیں, جس میں وہ اپنے طلباء کو اس چیز کے اوپر ہراساں کر رہی ہیں, باقاعدہ طور پہ وہ ڈرا دھمکا رہی ہیں کہ اگر آپ نے یہ بات باہر کی تو پھر آپ کے پاس وہ وائس نوٹ. دیکھیں, ریاست کے جو معمار ہیں ان پہ جس طرح کا یہ ٹارچر یہاں پہ کیا ہے, جو بھی پولیس نے کیا, میں اس میں پولیس کو زیادہ ذمہ دار سمجھتا ہوں. اس ایشو کو میں خیال آؤٹ آف اس کی جو کانٹیکس ہے یا آؤٹ آف پرپورشن نکال لیا گیا. اچھا, وہ سامنے لائیں. اب میں اس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں جو کہ خود اے ایس پی صاحبہ نے دی. اچھا, انہوں نے یہ بیان دیا, اچھا چلیں دیا, تو یا تو ان سے میڈیا سے بات کروا دیں. اتنا بڑا ایشو آپ کا جنم لے رہا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ سلیکٹو میڈیا کے, اب میڈیا کے خلاف جو اب لڑ رہے ہیں کہ میڈیا نے ایسے کیا, میڈیا نے وہ کیا, تو آپ میڈیا کا ایک ڈیلیگیشن بنا لیتے, لاہور میں بہت سارے کرائم رپورٹر ہیں, الیکٹرانک کے, سب کو بلا لیتے, یا سلیکٹو ہی چلو کر لیتے. وہ کم از کم اپنے ماسک انہوں نے پہنے ہوئے ہیں تو ماسک میں گفتگو کر لیں. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ بچی ہے جی, اس کی عزت کا مسئلہ ہے. دیکھیں, ان کا یہ ایشو نہیں تھا, اس بچی کے ساتھ تو نہیں, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچی کے ساتھ ریپ نہیں ہوا, اس کو تو چوٹ لگی ہوئی ہے. تو اگر وہ سامنے بھی آ کے یہ بتا دے مجھے چوٹ لگی ہے, تو ایسی کوئی بات تو نہیں کہ اس کی کوئی عزت خراب ہو جائے گی یا اس کے والدین کی کوئی, وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری بیٹی گھر میں ہے, تو ہم تو اس سے, تو یہ بات میرا خیال ہے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اچھا, پھر کیا ہوا کہ ایک تو اپنے ماں باپ سے اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ یار یہ باپ ہے یا اس کا چچا ہے بھی کہ نہیں, یا پولیس والی 2 کھڑے کر کے ماسک پہنا دیے گئے.
اور اتنا شدید قسم کا. اچھا پھر ایک ایف آئی آر کاٹ دی گئی. اچھا وہ جس طریقے سے وہ بیان دے رہے تھے وہ ایسے وہ پتہ چل رہا تھا بیان تو دے نہیں رہے تھے نا, وہ تو کھڑے تھے سائلنٹ کے جیسے سائلنٹ کھڑے ہیں نا, بیان دینے کے لیے کھڑا کیا. اور پولیس کی ایک ویڈیو ہے, یہاں تو آپ ان کو میڈیا کے سامنے لاتے, وہ آگے کہہ دیتے, چلیں کچھ تو ہوتا نا آپ کے پاس. اچھا آج سی ایم صاحب نے, میں ان کے انٹینشنز پہ بالکل بھی کوشچن مارک نہیں ہے, وہ ان کو مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے. وزیر اطلاعات بہت اچھی ہیں, صوبہ کا اچھا سوچ رہی ہیں, لیکن ان کو بھی مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں اب جو میڈیا کو ایک دھمکیاں دینا, پریشرائز کرنا, مطلب آج تو باقاعدہ طور پہ دھمکایا گیا میڈیا نے, اگر جس نے بات کی اس کی بھی خیر. اچھا یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ دیکھیں آپ, اس طرح نہیں ہوتا کہ جی جو اسٹیٹ کا پوائنٹ آف ویو اگر آپ نہیں تو سارا میڈیا بند ہو جائے گا, اس طرح نہیں ہوتا. اور میرا خیال ہے کہ سی ایم صاحبہ کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ان کو لوگ مس گائیڈ تو نہیں کر رہے. دیکھیں میڈیا کے ساتھ ہی ان کی گورنمنٹ نے چلنا ہے, میڈیا نے ان کو پوائنٹ آف ویو. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جو آپ کا صرف پوائنٹ آف اگر ویو میڈیا جو ہے وہ اسٹیٹ کا, ریاست کا یا حکومت کا پوائنٹ آف ویو لے کے نہیں چلتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایف کاٹیں گے, آپ گرفتاری, آپ کہہ رہے ہیں نا گرفتار کر لیں گے, ایسا کر لیں گے, ویسا کر لیں گے. مطلب یہ ایک جو جمہوری جو مالک ہوتے ہیں, جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں, ان میں نہیں ہوتا. آپ کا یہ ٹھیک ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی آپ کے خلاف جو احتجاج کرائے جا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی انوالو ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اس پوائنٹ آف ویو میں طرف آ رہا ہوں. پہلے تو میں اس کیس کی طرف آ رہا ہوں. پھر آج ڈیفنس میں ایک مقدمہ درج کر لیا گیا جس میں سمجھے یہ سارے میڈیا کے خلاف ایک مقدمہ ہے, یہ ساری میڈیا کے خلاف ایک مقدمہ ہے. ٹھیک ہے بھئی, لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو میڈیا اس کی کوریج یوٹیوبر نے اس کی کوریج بھی نہ کرے. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے انہوں نے مین اسٹریم میڈیا کی جو پرابلمز ہو سکتی ہیں نا کچھ, تو اگر وہ یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا کے لوگ وہاں پہ جا کے کوریج کرتے ہیں تو پھر کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے تو نہیں احتجاج کیا, اب آپ کو نظر آتا ہے اسٹوڈنٹ پورے پاکستان میں احتجاج کر رہے ہیں, مطلب کشمیر میں بھی کر رہے ہیں, تو اس کی کوریج کرنے میں کیا مسئلہ تو وہاں پہ اب کوریج تو کریں گے لوگ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ. میڈیا نے تو آنا ہے, میڈیا اس میں پارٹی نہیں ہے. میڈیا نے اس کے آپ کو سمجھنا پڑے گا, میڈیا از ناٹ پارٹی ٹو دیٹ ایشو. میڈیا جو ہے اس وقت اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہا ہے یا اس ایشو کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یار یہ کیا ایشو ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ اس کے جب احتجاج بڑھتا ہے تو آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ شاید گورنمنٹ کو تو پہلے دن اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے تھا. گورنمنٹ کا جو بھی ان کی کمیٹی کی آئی تھی وہ اپنی فائنڈنگ دے دیتی. گورنمنٹ تو بطور پارٹی سامنے آئی. اچھا گورنمنٹ آہستہ آہستہ اس کو ڈریگ کیا جا رہا ہے اس کے اندر. مثلاً میں سمجھتا ہوں سی ایم پنجاب جو ہیں وہ بڑی اچھی نیت والی خاتون ہے, اور ان کے جو چچا شہباز شریف صاحب, مجھے پتہ ہے ان کا جو وزیر اعظم پاکستان, جب وہ لاہور میں تھے, جب پنجاب میں تھے, تو اس طرح کے واقعات کا بڑا نوٹس لیا کرتے تھے. مثال میں تھوڑی سی آپ کو ماضی کا بھی وہ جو قصہ سنایا ہے, اس میں سی ایم صاحب کا قصور نہیں تھا, شہباز شریف صاحب کا, اس کا تو پولیس کا انہیں تو مس گائیڈ کیا گیا نا, ان کو بتایا گیا کہ یہ ایسے ہو گیا. اب ظاہری بات ہے انہوں نے ریلائی کرنا ہے اپنی ایجنسیوں پر یا اپنی پولیس کے اوپر جو ان کی گورنمنٹ کے آنکھ اور کان ہے. بالکل اصل میں تو اس میں وہ کریں. اچھا اب یہ مقدمہ درج کرا کے, اچھا پولیس جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں, میں نے آپ سے کہا کہ اچھا چلیں آج پریس کانفرنس ہوئی تھی, شہر بانو صاحبہ نے 2 لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور بتایا تھا, کلیم تھا کہ جی یہ چچا ہے, وہ والی صاحب, تو ان کو وہاں کھڑے کرتے. آپ نے ماسک میں کھڑا کیا تھا, ماسک میں نہ دیتے, وہ آگے کہہ دیتے. اب ان کو بھی نہیں لا رہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ اس بچی کو بھی نہیں لا رہے, اس والدہ, اچھا ان کا کوئی ایشو نہیں ہے, اس بچی کے ساتھ آپ کا کلیم ہے کہ ریپ نہیں ہوا, تو اوکے, پھر اس کا کیا ایشو, وہ آگے کہہ دے میری کمر میں تکلیف تھی اور میرا نام غلط لیا جا رہا ہے. اچھا پھر اس میں ایک لڑکی جو ہے, ہمیں تو ایسے لگا کہ وہ جو لڑکی بیان دے رہی ہے شاید اس کو پریشرائز کر کے اب ساتھ بٹھا لیا گیا. اس کا تو ایشو نہیں تھا کہ وہ آ کے کہتی کہ جی, اب وہ میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے کہ اس نے یہ بیان کیوں دیا. اس کو تو پولیس کو چاہیے تھا کہ اس کو آئی وٹنس کے طور پر یا اس کے بیان کو لے کر باقی لوگ, اچھا جنہوں نے بیان دینے ہیں جو آئی وٹنس ہوں گے, آپ کہتے ہیں کہ ثبوت لائیں. مجھے ایک بتائیں, تھوڑا سا مثال دیتا ہوں کہ کوئی ایک چودھری صاحب ہیں, انہوں نے اپنی حویلی میں بلا کے کسی کو مرڈر کر دیا یا ریپ کر دیا, اور وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے. اچھا وہ بھی چودھری صاحب نے غائب کر دیے ہیں, ملازم بھی کر لیے ہیں, اور ملازموں نے آنے والوں کو مارا پیٹا بھی ہے, تو کیس کیسے سامنے آئے گا؟ اب چودھری صاحب بعد میں کہیں لائیں جی ثبوت دیں, ثبوت کہاں سے لیں کیا, تو ثبوت کہاں سے آئے گا؟ ثبوت تو ریاست کی پولیس نے, فائنڈنگ ہے, ریاست کے اداروں نے ڈھونڈنا ہے. وہ تو پولیس کی فائنڈنگ ہے, وہ تو فائنڈنگ ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں یہ کہہ ہی نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ سٹوری بنا رہے ہیں, اس سٹوری میں 2 بندے آتے ہیں, 2 پرسنالٹیز آپ نے بتائیں. پہلے آپ نے کہا ہے کوئی نہیں, آپ کے وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ جی واقعہ ہوا ہے, پھر آپ کہتے ہیں جی ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. مطلب اتنی تیزی سے آپ اپنے بیانات بدلتے چلے جا رہے ہیں. یہ نیچے ایک پاکستانی جیتا جاگتا 11 کروڑ آبادی کا ایک شہر ہے, اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ آپ کے فیوچر کے معمار ہیں, ان پہ جو بہمانہ ٹارچر کیا ہے, آپ ان کے ذہنوں میں کیا انپرنٹ کر دیا آپ نے کہ ریاست صرف ایک ایسی
اینٹی ہے جس کے ہاتھ میں بندوق اور ڈنڈا ہے اور جو بولے گا اس کے ساتھ اس کو مارے گی. مثلا اگر آپ یہ پرسیپشن لے کے چلے ہیں کہ پوری ریاست کو اس طرح کنٹرول کر لیں گے اور اس انداز میں کنٹرول کر لیں گے تو میرا خیال ہے آپ بہت بڑی غلطی پہ. دوسرا آ جاتا ہے پی ٹی آئی والا جو فیکٹر ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک فیکٹر تو یہ ہے نا کہ نوجوان نسل کے اندر بھی ان کی تقریباً ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو فالو کرتی ہے. وہ کالجوں یونیورسٹیوں میں بھی ہیں. اور یہ بھی بات بھی ٹھیک ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو جو گورنمنٹ مخالف یا جو لوگ چاہتے ہیں انتشار ہو وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ کالج کے جتنا اسٹوڈنٹ باہر نکلا ہوا ہے, کل میں لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی جب میں یہاں پہ پڑھا ہوں یہاں پہ میں نے اس یونیورسٹی میں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ہم یعنی ہر کالج اور یونیورسٹی کے لوگ نکل آیا کرتے تھے تو اس یونیورسٹی کا کبھی کوئی بندہ باہر نکلا ہو. لیکن کل میں نے دیکھا ان کی اسٹوڈنٹ بچیاں باہر آ گئیں اور وہ بہت بڑا احتجاج کر رہی تھی. اب ان کو کہیں کہ یہ سارے پی ٹی آئی کے ہیں, مطلب سارے پاکستان میں کالجز کے اندر لوگ احتجاج اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں نا, تو یہ سارے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں. نہیں, وہ ایک ایونٹ پہ کر رہے ہیں, آپ نے اس ایونٹ کو کلیئر کرنا ہے. اس میں یہ بات بھی ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, پنجاب گورنمنٹ کی بات مان لیتا ہوں, سی ایم کی بات مان لیتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ, ظاہری بات ہے وہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھائیں گے, لیکن وہ اس وقت اٹھائیں گے جب یہ سارا موب بن جائے گا. اب وہ اٹھا سکتے ہیں, اب وہ اس میں مزید انوالو ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو چیزیں جس طرح چیزوں کو آپ ٹیکل کر رہے ہیں, مطلب آج بھی آپ نے اس پرنسپل کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے جس کے اوپر ان طلبہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملی ہوئی ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ سی ایم کے دیکھیں نا, یہ سی ایم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سی ایم کی ذمہ داری نہیں ہے, جو اس کی ان کی جو پوری ٹیم ہے وہ کس کو بٹھا رہی ہے ساتھ, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس کا آنسر کیا جا رہا ہے. طلبہ الزامات عائد کر رہے ہیں اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں اچھا پورے وہ احتجاج کرنے والے ان کے خلاف ہیں, تو ان کو کرنے کی بجائے آپ مظلوم بنا کے ان کو پیش کریں. بھائی ان کو تو بھی انویسٹیگیٹ ہونا ہے, آپ ہونے دیں, انویسٹیگیشن ہونے دیں اور اس کا رپورٹ آنے دیں, یا کوئی ایف آئی آر درج کی ہوتی نکال دیتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے کیس کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے اور اس کے نتائج دیکھیں یہ ایک موو بنتی چلی جا رہی ہے. اور آپ یہ مقدمات یہ ڈرانے سے یہ چیزیں نہیں ہوگی, بلکہ آپ نے تو ابھی ایسے صاحب ہم نے دیکھا کہ یہ بھی کہا گیا کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو پھیلایا, مطلب اگر کوئی خبر آتی ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر آپ جو ہے وہ فارورڈ کرتے ہیں, یہ بتاتے ہیں. دیکھیں آپ سوسائٹی کے اندر آپ اپنے 3-4 واقعات پہلے بتائے, وہ جینوئن واقعات ہیں. چلے میں تھوڑی دیر کے لیے دیکھا ابھی یہ کیا اس پہ گورنمنٹ نے کوئی نوٹس لیا؟ 2 مہینوں کے اندر اس طرح کے 3-4 ایک ساتھ واقعات. میں نے یہ کہا ان واقعات کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب نے یا کسی نے نوٹس لیا؟ نہیں, وہ بھی تو واقعات تھے, وہ بھی جیتے جاگتے انسان تھے, اس پہ نوٹس لینا چاہیے تھا. اگر ان کے اوپر احتجاج ہوتا تو آپ کیا کہتے کہ پی ٹی آئی والوں نے کیا؟ گورنمنٹ کا تو کام ہے, ریاست ہوتی ہے ماں جیسی, بالکل. اور اگر کسی کے ساتھ, اور پھر یہ ہیومن ہے, دیکھیں بچیاں سب کی سانجھی ہیں. ابھی گورنمنٹ کا کلیم ہے کہ جناب وہ جو بچی ہے جو نہیں ہے, میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہوں, آپ کا باقی جگہ پر تو نہیں جو واقعات ہوئے, کیا وہاں پہ نہیں گورنمنٹ جو ہے اس کو ماں کی طرح ہے, وہاں تو اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا. لیکن چونکہ یہاں احتجاج ہو رہا ہے, اور احتجاج کو آپ اسی طرح کنٹرول کرتے ہیں کہ جو جینوئن کوئی ایشو ہو یا ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کی طرف جاتے ہیں. آپ پارٹی بن کے علیحدہ ہو جائیں گے اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں, آپ ان کو ٹیررسٹ کہیں گے. تو بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا, اسٹوڈنٹ جب نکلے تو سینا واجد کیا کہہ رہی تھی, دہشت گرد, ان کو دہشت گرد کہہ رہی تھی, اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو دوسرے گروپوں کے لوگ ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں. تو پھر انہیں طلبہ نے جو ہے وہ تختہ اٹھا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور میں سی ایم پنجاب کی نیک نیتی کے اوپر ان کا چیزوں کے کہ وہ چاہتی ہیں اس کے ریزولوشن ہو, لیکن ان کے دائیں بائیں کے لوگ ان کو جس انداز میں چلا رہے ہیں ان کو ذرا دیکھنا پڑے گا. اب یہ کہہ دیا گیا کہ جن لوگوں نے اس خبر کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر سپریڈ کیا وہ بھی جو ہے وہ یعنی احتجاج کرنے والے بھی وہ ٹیررسٹ ہیں, اور جو اس خبر کو پھیلا رہے ہیں وہ 2 لوگوں کو دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا والے لوگ, ان کو بھی انہوں نے کہا ان کے اوپر بھی مقدمات. دیکھیں سوشل میڈیا سے چیزیں نہیں اس طرح پھیل رہی, احتجاج تو شروع ہو گئے تھے پہلے سے, یہ میڈیا نے تو تو اس کو کور کیا صرف, اور میڈیا کور کرتا ہے جو بھی احتجاج ہوتے ہیں پاکستان میں. اگر چاہ کہ میڈیا یہ ایکچولی بات ٹھیک ہے, میڈیا اب اتنا آزاد نہیں رہا, ہم لوگ نہیں اتنے آزاد ہیں, ہم ایسے کہیں کہ ہم بہت آزاد ہیں, ہم نہیں ہیں بھائی آزاد, بالکل یہ حقیقت ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح کے پریشرز کو فیس کر رہے ہیں. لیکن بالکل اس طرح کہہ دینا کہ جو آپ کا پوائنٹ ہے بس وہ چلے گا اور کوئی اور چیز نہیں چلے گی, میرا خیال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تعلیمی ادارے درسگاہیں جو کہ بڑی محفوظ ترین جگہ سمجھی جاتی ہے, اسے صاحب میں نے ابھی گنوائے بھی کہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی میں حادثہ ہوتا ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گجرانوالہ میں بیک وقت 3 بچوں کے ساتھ زیادتی کا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے, پھر وہ زیادتی میڈیکل کے بعد ثابت بھی ہو جاتی ہے. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں, اور یہ وہ واقعات ہیں جو ودن 1 منتھ یا 1.5 ماہ کے اندر بڑی تیزی سے ہوئے ہیں.
کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو وہ گورنمنٹ ہے نا جو لیڈیز فرسٹ اور خواتین جو ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ بطور سی ایم پنجاب صاحبہ اب وہ اس طرح سامنے آ رہی ہیں کہ جیسے بالکل ایک پارٹی ہے اور وہ حکومت اس کے اوپر ڈیم شور ہے کہ واقعہ نہیں ہوا لیکن طلبہ اس کے اوپر احتجاج کر لیں. اب لوگوں کو ایک عدم اعتماد بھی تو ہے اداروں کے اوپر. کیسے میں ڈیفینیٹلی کہہ رہا ہوں جس طرح اس کو چلایا جا رہا ہے اس کیس کو یا لے کے آگے بڑھی ہے پنجاب گورنمنٹ، اس سے آپ یقین کریں کہ لوگوں کے اندر بد اعتمادی کی فضا تیزی سے پھیل رہی ہے. اور وہ بالکل ان کے وہ جو جتنی بھی باتیں ہیں اس کو ٹس کرنے کے لیے آج میں دیکھ رہا تھا کہ جب پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو کمنٹس نیچے آ رہے تھے اور اگر 100 کمنٹس ہیں تو 99 یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یقین نہیں ہے ان کے اوپر. تو یہ جو ایک ٹرسٹ کا لیول ہوتا ہے یہ آپ کی گورنمنٹ تب چلتی ہیں جو ٹرسٹ لیول برقرار ہے آپ کی نیشن کے اوپر. اور یہ جو ہیومن یعنی ٹچ کے ایشوز ہوتے ہیں اور یہ خاص طور پر وہ خود کہتی ہیں کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ٹھیک ہے لیکن دیکھیں آپ کی پولیس اس کو ڈیل کیسے کر رہی ہے. بالکل ہاں اس کو دیکھیں ذرا. ایسے صاحب آگے بڑھیں گے. بانیہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ آج ہم نے دیکھا کہ آکسفورڈ کے چانسلر بننے کی دوڑ سے وہ باہر ہو گئے ہیں. جو امیدواروں کی فہرست جاری کی گئی ہے اس میں بانیہ پی ٹی آئی کا نام شامل نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ یقین تھا کہ ایسا ہوگا؟ نہیں مجھے تو خیر یقین نہیں تھا. بہرحال میرا خیال ہے پی ٹی آئی والوں نے کوئی زیادہ ہوپ جو تھی نا وہ پن کر لی تھی اور اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنایا تھا. میرا خیال ہے میں اس وقت بھی اس ایشو کو کوئی بڑا ایشو نہیں سمجھ رہا تھا. آکسفورڈ یونیورسٹی کی آپ دیکھیں نا اس میں اگر آپ ہو بھی جائیں تو یہ سمبولک تھا اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے شاید عمران خان صاحب کو بہت سپورٹ باہر سے آ جانی تھی. ٹھیک ہے ایک آپ ہو بھی جاتے تو یہ مطلب ہو بھی جاتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, نہیں بھی ہوئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کو پی ٹی آئی کی جانب سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی لیکن اس میں اتنی جان نہیں تھی. اب مجھے بتائیں نا کیا گورنمنٹ پاکستان نے ان کو روک لیا؟ بھئی وہاں کی ایک فہرست آ گئی ہے, اس فہرست کا تعلق ان کے ملک سے ہے یا ان کے اس ادارے سے ہے, اس ادارے میں انہوں نے نکال دیا اور آپ الزام دے رہے تھے پاکستان گورنمنٹ کے اوپر کہ جی پاکستان گورنمنٹ نے ان کو نکلایا. اب یہ بھی دیتے ہیں الزام شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ پر, مریم کہ جی انہوں نے نکلوایا. مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے ایک پہلی تو بات ہے آپ کا بنتا ہی نہیں وہاں الیکشن لڑنا, چلے آپ نے کر بھی لیا تو ٹھیک ہے اب لسٹ آ گئی آپ کے سامنے. اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ضرورت تھی کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ پابند سلاسل ہے اور اس کو یہ ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اب آکسفورڈ کے چانسلر کے انتخابات کے لیے جو ہے وہ میں نے حصہ لینا؟ دیکھیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت پیش آ گئی, لیکن زیادہ تر میرا خیال ہے اس کے پیچھے یہی تھا کہ ایک تھوڑی سی لابی ہو جائے گی برٹن کے اندر ان کی, اور ایک ہم یہ کہہ سکیں گے دیکھیں جی کتنے پاپولر آدمی ہیں وہاں پہ الیکٹ ہو گئے ہیں, پابند سلاسل بھی ہیں, تو جناب ادھر دیکھیں کتنی شہرت ہے. یہ پیچھے جو اس کے میں ممکنہ طور پر جو خواہشات ہوتی ہیں, لیکن اب وہاں سے اس امیدواروں کی لسٹ سے وہ ویسے فارغ کر دیے گئے ہیں. اب بتائیں تو اس میں گورنمنٹ اگر کوئی بات کرتی تھی تو یہ کہتے تھے جی ان کو کیا مسئلہ ہے تو وہ ہو جائیں گے اور ان کو روکا جا رہا ہے, یہ کیا جا رہا ہے. اب گورنمنٹ آف پاکستان کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ کیا ہوا ہے؟ کیا ان کے کہنے سے رکے ہیں؟ وہاں کا جو نظام ہوگا جس سے جو ان کا طریقہ کار اس میں سے آؤٹ ہو گئے ہیں. اب اس پہ بتائیں نا ذرا, اب پی ٹی آئی والے بتائیں ذرا یہ کہ جناب ہم تے کٹ دیتا گیا نا تو ہن دسو امیدیں زیادہ وابستہ تھیں لیکن ہوا کچھ اور. پروپیگنڈا جو کیمپین چلائی گئی اس حوالے سے وہ بھی ایک پروپیگنڈا تھی. پروپیگنڈا ہوتا ہے نا, اسے پروپیگنڈا ہی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, کیمپین ہے اور اس کو پروپیگنڈا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پروپیگنڈا ہوتا ہے. جیسے آج مریم نواز صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک پروپیگنڈا ان کی گورنمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے. وہ کیمپین ہوتی ہیں, اس کے اندر آپ نہیں رول آؤٹ کر سکتے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے یا پی ٹی آئی کے سوری جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں اس موو کو فائدہ نہیں اٹھائیں گے. بھئی یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی کہ ایسی کانفرنس کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ڈی چوک کے لیے, یعنی ایک ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی جو وہ کر رہے تھے, اور جو انہوں نے کوشش کی اس میں ناکام ہو گئے. اسی طرح جب وہ ناکام ہوں گے تو انہیں تو کوئی ایشو چاہیے پی ٹی آئی والوں کو, کیوں نہیں چاہیے؟ تو کالجز تو ان کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں بڑی زبردست ان کے لیے جگہ, وہ انوالو بھی ہوں گے اس کے اندر. نہیں اگر پروپیگنڈا کر بھی رہی ہے پی ٹی آئی تو اس کو ہینڈل کس نے کرنا اچھے طریقے سے, یا اس کو میں نے اسی لیے تو کہا کہ یہ ایشو جو تھا نا گورنمنٹ کا تھا ہی نہیں. گورنمنٹ پنجاب کا ایشو نہیں تھا اس وقت, یہ تھا لاہور پولیس اور اس ادارے کے درمیان میں رہنے دیتے. انکوائریز ہوتی, ایف آئی آر کٹنی تھی کاٹ دیتے, جو بھی تھا, اور اس کو ڈیل کرتے صحیح طریقے سے. اس میں پہلے تو پولیس پارٹی بنی جو اس نے اس طریقے کو ڈیل کیا, ایسے لگا کہ پولیس والے جو ہیں جو زیادتی ہوئی ہے, جو اسٹوڈنٹ نے جو امپریشن لیا, جو سڑکوں پہ آ گئے ہیں, اور اس میں بہت سارے اس کے اندر بہت ساری ابھی بھی آج کی پریس کانفرنس کے بعد تو میرے خیال ہے لوپ ہولز ہیں اس کی انویسٹیگیشن, وہ تو پروو ہو گیا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک ایس پی نے پہلے ایک ویڈیو جاری کی اور دنیا کو یہ بتایا کہ یہ دونوں آج وہ کدھر چلے گئے, چلیں بیٹی نہیں آئی, ماں نہیں آئی,
वो जो दोनों के साथ खड़े होके पूरा बयान दे रहे हैं, तो या तो वो बयान दे ना, सही पहले तो ये साबित करें कि वो हैं कि भी वो हैं भी कि नहीं, क्या ये वाकई किसी लड़की के वालिद हैं और ये लड़की के चचा हैं और वो लड़की है, उसका वो वजूद रखती है, उसकी माँ है, अच्छा ये फिर इनका बयान क्या है भाई? अगर उसको चोट लगी है तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी लड़कियां आई हैं, उन्होंने आके सोशल मीडिया पे बयानात दिए हैं इस वाक़े के खिलाफ, तो अगर एक ऐसी लड़की है जिसको चोट लगी थी घर में, वो आगे कह देती है मुझे चोट लगी, तो इससे क्या बदनामी वो अगर ये हो भी जाता है ऐसे साहब, तो इतनी हाइप क्रिएट और मामला इस हद तक ना जाता। हुकूमत ने नो डाउट कि उसको जो है बड़े बुरे तरीके से हैंडल किया। बहुत शुक्रिया साहब आपका। नाज़रीन आपका बेहद शुक्रिया। मुझे दें इजाजत, कल बात होगी सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह ने के बाद।